बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन अल-मबऊस रहमतल लिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामिईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपके प्रोग्राम शरई मसाइल में हाजिर हैं। आज का सवाल है कि हमें दुआ करने की क्या ज़रूरत है कि जब मिलना वही है जो मुक़द्दर में लिखा है। मुअज़्ज़ज़ सामिईन व नाज़रीन, मुख्तसरन ये कि जब इंसान तकदीर के मसले के बारे में जानता है और उस पर ईमान ले आता है तो फिर ऐसे ख्यालात पैदा होते हैं, चूँकि तकदीर का माना यही है कि जो कुछ अल्लाह ताला ने हमारे मुक़द्दर और नसीब में है वो लिख दिया है और हमें वही मिलना है। तो सबसे पहले तो ये ज़हन नशीन करें कि जिसने मुक़द्दर लिखा है, जिसने नसीब लिखा है, जिसने हमें ये बताया है कि हर इंसान का मुक़द्दर उसकी पैदाइश से लेकर उसके विसाल तक मैंने लिख दिया है, वही हमें दुआ मांगने और अपनी ज़ात से तलब करने का हुक्म भी फरमा रहा है। अगर ज़रूरत न होती तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी भी दुआ करने का हुक्म ना फरमाते। अल्लाह करीम ने कुरान करीम में जा बजा इरशाद फरमाया है जिसमें दुआ की तरगीब फरमाई है। इरशाद बारी ताला है, उजीबु दाअवतद्दाइ इज़ा दआन। ये सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 186 है। फरमाने वाली है, मैं पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता हूँ, मैं दुआ करने वाले की दुआ का जवाब देता हूँ। इसी तरह एक दूसरी आयत करीमा जो सूरह अल-आराफ की है, आयत नंबर 56, उसमें फरमाया वदऊहु खौफन व तमआ। फरमाने वाली है कि उसके अजाब से डरते हुए और उसकी रहमत की उम्मीद रखते हुए उससे दुआ करते रहें। सूरह मोमिन की आयत नंबर 60 में फरमाया उदऊनी अस्तजिब लकुम। ए बंदो, ए लोगो, मुझसे दुआ किया करो, मैं जरूर कबूल करूंगा। मुअज़्ज़ज़ सामिईन व नाज़रीन, इसी तरह हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका से भी साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं फरमाई भी हैं और दुआ करने की तरगीब और तालीम भी फरमाई है। आपका फरमाने मुबारक है, सल्लल्लाह मिन फदलिही फ़इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल युहिब्बु अन युसअल। इस हदीस पाक को इमाम तिरमिज़ी ने रिवायत किया है। आका करीम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला से उसका फजल मांगो, बेशक अल्लाह को पसंद है कि उससे मांगा जाए। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, लैसा शैउन अकरम अलल्लाहि ताला मिनद दुआ। इसको भी इमाम तिरमिज़ी ने और इमाम इब्न हिब्बान ने रिवायत किया है। आका फरमाते हैं कि अल्लाह ताला की बारगाह में
دعا سے زیادہ کوئی چیز محترم اور مکرم نہیں۔ معزز سامعین و ناظرین، اسی طرح قرآن کریم میں جا بجا انبیاء کرام کی دعائیں بھی آئی ہیں۔ اگر یہ جو سائل نے سمجھا ہے، جو اس کے دل میں گمان پیدا ہوا ہے، جو چیز اس کے ذہن میں آئی ہے کہ جب اللہ کریم نے ہمارا مقدر اور نصیب لکھ دیا ہے تو پھر ہمیں دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے، تو انبیاء کرام اور پھر سید الانبیاء اس سب سے بہتر سمجھنے والے ہیں کہ اللہ کریم نے مقدر اور نصیب میں کیا لکھا ہے، اور پھر اللہ کریم منع فرما دیتے اور انبیاء کرام بھی دعائیں نہ فرماتے۔ لہٰذا اللہ کریم کا دعا کی تعلیم دینا، آقا کریم کا دعا فرمانا اور ترغیب دینا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دعا کرنی چاہیے۔ اب دعا کا مفہوم کیا ہے؟ دعا ہے کیا؟ اس بارے میں امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب فتح الباری شرح صحیح بخاری میں بیان کرتے ہیں کہ دعا ہوا اظہار غایت التذلل والافتقار الی اللہ والاستکانۃ لہ، کہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں غایت درجے تواضع، محتاجی اور عاجزی و انکساری کا اظہار کرنا دعا کہلاتا ہے۔ اسی طرح امام قشیری علیہ رحمہ بیان کرتے ہیں کہ دعا محبوب حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ سے ایک قسم کی باہمی پیغام رسانی ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، ہم نماز ادا کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، تو نماز بھی دراصل ایک دعا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، الدعاء مخ العبادہ۔ اس حدیث پاک کو بھی امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ آقا کریم فرماتے ہیں کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ یہی نہیں بلکہ آقا کریم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ۔ اس حدیث پاک کو بھی امام ترمذی نے اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے کہ دعا ہی عبادت ہے۔ الغرض، ان ساری احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ دعا خواہ طلب مغفرت کے لیے، بخشش کے لیے، یا کسی حاجت روائی کے لیے، یا کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہو، بہر صورت عبادت ہے۔ لہٰذا ہمیں عبادت کرنی چاہیے۔ اب یہ کوئی سوال یا خیال نیا نہیں ہے، بلکہ یہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی کسی نے کیا تھا، تو اس کے جواب میں آپ اپنی کتاب فتوح الغیب میں بیان کرتے ہیں اور جواب دیتے ہیں کہ اے بندہ مومن، یہ نہ کہہ کہ میں اللہ سے دعا نہیں کروں گا کیونکہ میری قسمت میں ہے، کیونکہ جو میری قسمت میں ہے چاہے مانگوں یا نہ مانگوں وہ مجھے مل جائے گا۔ سامعین و ناظرین، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ ایک بار پھر سماعت کریں۔ آپ مخاطب فرما رہے ہیں کہ اے بندہ مومن، یہ نہ کہو کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کروں گا کیونکہ میری قسمت میں جو ہے چاہے مانگوں یا نہ مانگوں وہ مجھے مل جائے گا، بلکہ اے بندے، دنیا و آخرت کی ہر وہ بہتر چیز جس کی تجھے حاجت ہے، بشرطے کہ وہ حرام یا فساد کا سبب نہ ہو، اللہ تعالیٰ سے طلب کرو۔ مزید فرماتے ہیں، اے بندہ خدا، تو ہمیشہ اپنے رب سے مانگتا رہ،
اگر تیری قسمت میں ہے تو تیری دعا کے بعد تجھے عطا کر دی جائے گی، اور اگر وہ چیز تیری قسمت میں نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اسے تجھے بے نیازی اور حالت فقر میں رضامندی کی عظیم دولت عطا کرے گا۔ اگر محتاجی و بیماری ہے، یعنی جو دعا کر رہے ہو، جو مانگ رہے ہو، وہ اگر محتاجی اور بیماری سے چھٹکارا مانگ رہے ہو تو تجھے اس میں راضی کرے گا۔ اور اگر تو مقروض ہے تو قرض خواہ کو سختی سے نرمی اختیار کرنے یا تیری سہولت تک تاخیر کرنے یا معاف کرنے یا کم کر دینے پر مائل کر دے گا۔ ہاں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر وہ قرض دنیا میں نہ دیا تو آخرت میں عظیم ثواب عطا فرمائے گا۔ یعنی کوئی بھی دعا آپ اللہ تعالیٰ سے کرو گے، کوئی بھی طلب کرو گے، کوئی بھی چیز مانگو گے، اگر اس دنیا میں وہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے اور اللہ کریم نے اپنی حکمت کی وجہ سے اور اپنے علم کی وجہ سے کہ اس انسان کے لیے یہ بہتر نہیں ہے، اس نے عطا نہ فرمائی، تو وہ قیامت کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ یعنی آپ فرما رہے ہیں کہ اے نادان انسان، دعا کیا کر، اس کا فائدہ ضرور ہوگا، خواہ تمہیں دنیا میں پہنچے یا آخرت میں پہنچے، لہذا دعا ترک کرنا درست نہیں ہے۔ اسی طرح اب آگے پھر یہ آتا ہے کہ دعا کرنے کا فائدہ کیا ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، جس طرح میں نے مختصراً یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کر دیا، آپ نے سن لیا، لیکن اس کے باوجود ذہن میں چیز آتی ہے کہ دعا کرنے کا فائدہ کیا ہے، تو یہ بھی مختصراً نوٹ کر لیں کہ دعا قضائے حاجات کی چابی ہے۔ کہ انسان کی جتنی بھی حاجتیں ہیں، جتنی بھی ضرورتیں ہیں، وہ اگر دعا کرے گا تو اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کی پوری فرما دے گا۔ دعا قضائے حاجات کی چابی، فاقہ کشوں کے لیے سامان راحت، مجبوروں کے لیے جائے پناہ اور حاجت مندوں کے لیے آرام کا سبب ہے۔ ایک مشہور مقولہ ہے، الدعاء مفتاح الحاجہ واسنانہ لقم الحلال، کہ دعا حاجت کی کنجی ہے اور اس کے دندانے حلال کے لقمے ہیں۔ یعنی دعا اگرچہ حاجت روائی کی چابی ہے، لیکن اس کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پیٹ میں حلال کے لقمے گئے ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، لا يرد القضاء الا الدعاء۔ آقا کریم فرماتے ہیں کہ تقدیر کو سوائے دعا کے کوئی چیز نہیں ٹال سکتی۔ معزز سامعین و ناظرین، اس کے علاوہ دعا ضرورتوں کی کفیل ہے۔ دعا کرنے سے انسان شرک سے بچ جاتا ہے، دعا کرنے سے انسان کی بخشش اور مغفرت ہو جاتی ہے۔ اب ایک اور چیز کہ دعا قبول کب اور کیسے ہوتی ہے، کیونکہ یہ بھی انسان ہے، اس کے دل میں یہ چیز آتی ہے کہ میں دعائیں تو بہت کرتا ہوں، میں 5 ٹائم اللہ سے مانگتا ہوں، مگر میری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ توجہ کے ساتھ ذہن نشین کر لیں کہ دعا قبول کب ہوتی ہے اور کیسے ہوتی ہے۔ ایک بار حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک عورت نے آ کر عرض کی کہ میرا بیٹا گم ہو گیا ہے، آپ دعا فرمائیں۔ آپ علیہ رحمہ نے فرمایا، جاؤ صبر کرو۔ وہ چلی گئی اور اگلے دن اپنے مطلب کے لیے دوبارہ پھر آئی اور عرض کی تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے پھر وہی جواب دیا
کہ جاؤ صبر کرو۔ وہ عورت چلی گئی مگر پھر واپس آ گئی۔ اسی طرح اس نے کئی بار کیا، یعنی وہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آتی اور عرض کرتی کہ دعا کریں کہ میرا بیٹا واپس آ جائے۔ آپ ہر بار اس کو فرماتے کہ جاؤ صبر کرو۔ وہ ایسا کرتی رہی۔ آخر کار اس نے کہا کہ اب میرے صبر کا پیمانہ چھلک چکا ہے، میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے، مزید مجھ میں صبر کی طاقت نہیں، تو آپ دعا کریں۔ لہٰذا آپ پر لازم ہے کہ دعا کریں اور میرا بیٹا واپس آ جائے۔ تو اس پر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر ایسا معاملہ ہی ہے تو جاؤ، تمہارا بیٹا گھر واپس آ چکا ہے۔ وہ عورت گھر گئی تو اس کا بیٹا گھر آ چکا تھا۔ پھر وہ شکریہ ادا کرنے کے لیے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آئی اور عرض کی، حضرت آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ میرا بیٹا گھر آ چکا ہے؟ اس پر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بلکہ وہ کون ہے جو بے قرار شخص کی دعا قبول فرماتا ہے جب وہ اسے پکارے اور تکلیف دور فرماتا ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، اس واقعہ سے اور آیت کریمہ کے مفہوم سے یہ پتہ چلا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے دل کی کیفیت کیا ہے۔ یا میں ایک جملہ ضرور کہوں گا کہ دعا الفاظ کی محتاج نہیں ہے، کہ اگر کوئی شخص اچھے انداز سے، ادبی انداز سے اور اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں نئی نئی عبارتیں بنا کر حسین و جمیل کلمات اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ ہاں، کلمات اچھے ہونے چاہیے، لیکن اس واقعہ سے اور آقا کریم اللہ کریم کی آیت مبارکہ جو ہے، فرمان باری جو ہے، اس کی روشنی میں دعا کی قبولیت کا نسخہ ایک ہے کہ آپ اگر اللہ کی بارگاہ میں اضطراب کے ساتھ، بے قراری کے ساتھ، بے چین ہو کر اور ہر ایک سے قطع تعلق ہو کر، ہر ایک سے مایوس ہو کر جب اس کی بارگاہ میں عرض کریں گے تو وہ فوراً قبول کر لے گا۔ معزز سامعین و ناظرین، آخری بات دعا کے حوالے سے جو کہ سائل کا سوال تھا، چونکہ اس کو تقدیر کا مسئلہ تھا کہ اس کے مقدر میں جو کچھ ہے وہی ملنا ہے، اس بارے میں حضرت سیدنا مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم علیہ السلام کا ایک قول بیان کرتا ہوں کہ جس طرح اس سائل نے یہ کہا ہے، اسی طرح ایک سائل آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے آ کر عرض کی کہ مولا، یعنی اے سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم، جب اللہ کریم نے میرے مقدر کا فیصلہ فرما دیا ہے اور مجھے وہی ملنا ہے جو میرے نصیب میں ہے، تو اب مجھے دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس پر آپ نے بڑے سنہری الفاظ فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ اے بندے، ہو سکتا ہے کہ تیرے مقدر اور نصیب میں لکھا ہی یہ ہو کہ دعا مانگے گا تو میں عطا کر دوں گا۔ تو معزز سامعین و ناظرین، ہمیں معلوم نہیں کہ اللہ کب، کیا، کس وقت عطا فرمائے، اور جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ کب عطا فرمائے گا۔ اس لیے ہمیں اللہ کی بارگاہ میں ہر وقت دعا کرتے رہنا چاہیے، اور یہ مہینہ چونکہ دعاؤں کا ہے، بخشش کا ہے، اللہ تعالیٰ کی عطاؤں کا ہے، اس کی نوازشوں کا ہے، تو اس کا جو کرم کا سمندر ہے وہ جوش پر ہے۔ ہمیں اس مہینے میں کثرت سے دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، ہمارے گناہ معاف فرمائے، ہماری بخشش فرمائے اور ہماری حاجتیں پوری فرمائے، اور ہمارا دنیا اور آخرت میں انجام اچھا فرمائے، ہمیں دین پر زندہ رکھے
اور دین پر ہی ایمان کے ساتھ موت عطا فرمائے۔ واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔